शुमार माजूर अफराद हमारे इदारे नूरियत आते रहते हैं और आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 21 या 22 अफराद की रोजगार का मसला एक पिटीशन फाइल की थी पब्लिक एड जमात इस्लामी ने, जमात इस्लामी के बिहाफ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको नौकरी मिली है। तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी सबके लिए जद्दोजहद कर रही है, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और हम आगे बढ़ाएंगे इस गुफ्तगू के सिलसिले को। मोहतरम हाफिज साहब रास्ते में मुझे कह रहे थे तैयार कारकुनों का हमें बड़ा ख्याल रखना है, और ये जाहिर है पूरे मुल्क का सरमाया है, कराची की तब्दीली का पेश खेमा है, तो उसका तो पहली बात नहीं थी कि कुछ खाना पीना होना चाहिए, जो ख्याल रखने का तो मतलब ये भी होता है ना। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि हाफिज साहब के क्या अज़ाइम है, यहाँ बैठ तो गए और उन्होंने कहा कि वो उसकी हम घर भेजना चाहते हैं उसकी हुकूमत को, तो वो तो है ही घर में भाई, वो घर से बाहर निकली कब है, वो तो घर के अंदर है। और बाकी बातें रहने दें, लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि हाफिज साहब ने इतना आपका ख्याल रखा है कि मामलात भी होंगे, अब मालूम नहीं कि हमने कब तक यहाँ बैठना है, लेकिन आप यकीन रखें कि जब तक भी हमने यहाँ बैठना है इंतहाई इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ बैठेंगे। और इस दौरान मैं आपको बताऊं कि हमने हर कम्युनिटी का ख्याल रखा है। बोहरी बिरादरी पाकिस्तान की एक बहुत मुनज़्ज़म और बहुत बड़ी बिरादरी है। बोहरी बिरादरी, उसको बोहरा जमात को हरासा किया जाता है, परेशान किया जाता है। आपने देखा था कि जरा जरा सी बातों के ऊपर इनकी मार्केटों को बंद करवाना शुरू किया, धमाके हुए और नुकसानात हुए, ताकि ये वोटिंग वाले दिन घर से ना निकले। तो बोहरा जमात के नुमाइंदे बुरहान हमारे साथ मौजूद है, आपसे मुख्तसर इज़हार यकजहती फरमाएंगे। ये बुरहानुद्दीन जो है नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं और जमात इस्लामी के साथ भी एक वाबस्तगी रखते हैं, कराची का दर्द रखते हैं, तो आप इनका शानदार इस्तकबाल करें। ये बुरहानुद्दीन बोहरा जमात हमारी उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और ये नौजवानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आगाज में एक शेर से शुरू करता हूँ। मैं भी इतना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह हो बर्बाद कर दिया और मलाल भी नहीं। यहाँ पे अगर कराची के हुकूक की बात की जाती है तो सबसे पहले तो ये जितनी भी जमात है इन सब में वैसे तो बहुत इख्तिलाफात है, लेकिन जब कराची की बात होती है तो इनके अंदर इत्तेफाक हो जाता है। जब कराची की बात होती है, जब ये कहा जाता है कि कराची की गिनती 3 करोड़ 3.5 करोड़ है, तो तब ये लोग सब मिलके यही कहते हैं कि कराची की गिनती तो 1.5 करोड़ की है। और 2018 में जब मर्दमशुमारी हुई थी तो तब ये बात जॉब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात तय हुई थी कि पाकिस्तान में 5 अशारिया ब्लॉक खोले जाएंगे और वहां पे मर्दमशुमारी की जाएगी, लेकिन वो नहीं की गई। वो क्यों नहीं की गई, ये सवाल है। और एक और बिजली की बात की जाए के इलेक्ट्रिक की, तो मैं किसी से वाबस्ता नहीं हो रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसी एक धरने में किसी एक साहब खड़े हुए थे और उन्होंने बोला था, मेरे पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है, अगर बिजली महंगी होती है तो ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है वो चोर होता है। और पाकिस्तान की हालिया तारीख में सबसे महंगी बिजली हुई है कि इलेक्ट्रिक को 1400 अरब की सब्सिडी किसने दी है, इस हुकूमत ने दी है। अगर हम कराची के हुकूक की बात की जाए तो कराची के अंदर उसकी मुलाजमतें नहीं दी जाती है, कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया है। क्यों? कराची के शहरियों के क्या दिल नहीं है, कराची के शहरियों के पास क्या ईमान नहीं है? हक दो, हक दो, हक दो, हक दो। शुक्रिया यार, ऐसा तो नहीं अलविदा कहना चाहिए इनको, इतनी प्यारी, और वो भी कहा कि घबराना क्या, किस तरह दोबारा वही घबराने वाला, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, साबुन नहीं है, साबुन है, नहाना नहीं है, तुमने घबराना नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और हम पहुंचे थे जिला एयरपोर्ट हम पहुंच चुके थे। वहां मैं आपको बता रहा था कि एक सूरत हाल थी जब मैं गफीर था, और उसी दौरान मीडिया ब्रीफिंग भी हुई, बहुत खुली डुली गुफ्तगू मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने फरमाई, और वो चीजें तो चले कल मीडिया में आ जाएंगी, और आप तमाम मीडिया के दोस्त कोशिश कर रहे हैं कि वो चल जाएं, चीजें हो जाएं। उसके बाद आगे निकले, थोड़ा सा डिगरोड पे हम पहुंचते तो 3 अजला के काफिले हमने देखा कि जोक तर जोक, शर्की, जिला शुमाली, जिला वस्ती, मोहतरम शाहिद हाशमी साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब,
मोहतरम जनाब वजी हसन साहब की क़यादत में काफिले चले आ रहे थे, नौजवानों के जुलूस थे कि जुलूस के पीछे का जुलूस नजर नहीं आ रहा, आगे ताहते निगाह कारकुनान मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस जगह हम पहुंचते हैं हमारा कयाम होता है वो था जिला कायदीन, और जिला कायदीन का कायद सदर पब्लिकेट, सरवरा पब्लिकेट, सैफुद्दीन एडवोकेट ने जिस तरीके से हमारा इस्तकबाल किया, वहाँ मुतासरीन मौजूद थे, बहरिया के मुतासरीन थे, सोसाइटीज के मुतासरीन थे, आधे से ज्यादा कराची के वो मुतासरीन कि जिनकी जायदादें डूब चुकी हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब से है कि आपने जिस तरीके से पब्लिकेट के इस पौधे को अमीर मोहतरम की हिदायत के ऊपर लगाया कि जिसके समरात आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह जेआई यूथ और पब्लिकेट के ये शाहकार, ये नौजवान, ये जगमग सितारे कि कल हम हसन स्क्वायर के कैंप पे गए, जेआई यूथ ने जिस तरीके से वाले आना हमारा इस्तकबाल किया है मैं भूल नहीं सकता, मैं फरामोश नहीं कर सकता। तो ये नौजवान मुल्क का सरमाया है। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ मोहतरम जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ बैठे हुए तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। किस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस सोई हुई कौम को, इस मायूस शहर कराची को ये हौसला मिल गया है कि अब उनके मसाइल हल हो सकते हैं। उनको उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी है। किसी कौम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि उसके अंदर मायूसी पैदा हो जाए, उसके अंदर ये ख्याल पैदा हो जाए कि अब मसाइल हल ही नहीं हो सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस कराची के शहरी, ख्वाह वो के इलेक्ट्रिक के सताए हुए हों, ख्वाह वो नादरा के सताए हुए हों, ख्वाह वो बिल्डर्स के सताए हुए हों, बहरिया टाउन के, नोमान बिल्डर्स के या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सताए हुए लोग हों, हर एक के लिए जमात इस्लामी ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। इदारा नूर हक के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुल गए हैं। अब नौजवान हो, बूढ़े हो, किसी भी मसले का शिकार लोग हों, उनके लिए इदारा नूर हक एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक रोशनी की किरण है, ये जो एक उम्मीद की किरण है, ये सबसे बड़ी कामयाबी की इब्तिदा है और कामयाबी की दलील है। इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी की जो उमंग हमारे अंदर पैदा हुई है, इस शहर के लोगों को जो हौसला मिला है, इसके बाद अब इस बात का यकीन है कि ये चीज अगर लोगों के अंदर पैदा हो गई तो कोई माई का लाल हमें अब कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकता। और इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि कुछ वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है कि हम बजाएं इसके कि इनके दर पर आकर बैठे। इंशाअल्लाह ताला इन कुर्सियों पर हमारे लोग विराजमान होंगे, इस वज़ीर आला की सीट पर हमारे लोग विराजमान होंगे, गवर्नर और शहर का मेयर इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी का होगा। उसके बाद हमें इनके दरों पर खाक नहीं छाननी पड़ेगी, इनके दरों पर धरने नहीं बैठने देने पड़ेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने, जिस तरह अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने शहर के मसाइल हल किए थे, वो मसाइल इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी हल करेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब। एक चीज की बड़ी जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले तो अपने अपने मोबाइल देखें, जरा जेब पे हाथ डाल के रखें। है मोबाइल है तो कैसे पता चलेगा मोबाइल है? जरा टॉर्च ऑन कीजिए, टॉर्च ऑन कीजिए, हाथ ना हिला, लगारी, टॉर्च ऑन करो। ये जगमग आपके चेहरों की तरह रोशन, आपके चेहरों की तरह जगमग के प्रेस इस मनाजिर को देखे। ये इसी तरह कंटिन्यू रहनी चाहिए। ना इसकी बैटरी डाउन होगी, ना जमात इस्लामी की बैटरी डाउन होगी। बैटरी डाउन होगी तो इस गवर्नर की इंशाअल्लाह। ये जगमग मंजर, ये जावेदा रहना चाहिए, ये फिरोजा रहना चाहिए, ये जलता रहना चाहिए। कराची की रौनकें बहाल होने को है। माशाअल्लाह क्या मंजर है, क्या दिलनशी मंजर है।
اس طرح بس یہ آپ کے ہاتھ میں رہنا چاہیے تاکہ کوئی سنیچر اگر آئے تو آپ کی جیب خالی ملے اور آپ کے ہاتھ میں موبائل رہے. اب زندہ باد زندہ باد کراچی کو یہ ذرا بیٹھ جائیں. یہ میڈیا آپ کی تصویریں لے رہا ہے بھائی, یہ صرف موبائل آن رہنا چاہیے. اور اب آپ کے جذبات کو مہمیز دینے کے لیے میں حذیفہ صدیقی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئے آپ کے جذبات کو اللہ کی رحمت کا سایہ. کیا خیال ہے؟ اللہ کی رحمت کا حذیفہ. اور اس دوران ترانے کے لیے عبد الرحمان صاحب وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے میرے پیچھے, اور ہم ان کو سنیں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس وقت حذیفہ صدیقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ترانے میں آپ کا بھرپور ساتھ چاہیے, ساتھ دیں گے آپ لوگ؟ اللہ کی رحمت کا سایہ تحریک کے سر پر ہے چھایا. تحریک نے ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا. اللہ کی رحمت کا سایہ تحریک کے سر پر ہے چھایا. تحریک نے ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو چلا جماعت کا لشکر پیغام محبت کا لے کر. ہر بستی ہر کوچہ ہر گھر چنتا ہوا نفرت. باطل کا چہرہ دھندلایا. تحریک نے ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسلام سے ناتا جوڑ چلے ہم سارے تعصب توڑ چلے. زنجیر جہالت توڑ چلے باطل کے غبارے پھوڑ چلے. اسلام ہے اپنا سرمایہ. تحریک نے ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا. اللہ اکبر. قرآن کا نمونہ بن جانا اسلام کا پرچم لہرانا. قرآن کا نمونہ بن جانا اسلام کا پرچم لہرانا. ہے کفر سے تم کو ٹکرانا باطل سے کبھی مت گھبرانا. دنیا تو کہے گی دیوانہ دنیا سے کبھی مت گھبرانا. دنیا ہے فقط ایک افسانہ دنیا سے گیا جو بھی آیا. تحریک نے ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرحد سے بلوچستان اٹھو. سرحد سے بلوچستان اٹھو. سرحد سے بلوچستان اٹھو. پنجابی سندھی افغان اٹھو. کشمیری ہزارہ یکجان اٹھو. سب شیخ مہاجر خان اٹھو. سب شیخ مہاجر خان اٹھو. سینوں میں لیے قرآن اٹھو. سینوں میں لیے قرآن اٹھو. ہاتھوں میں لیے قرآن اٹھو.
پاکستان اٹھو، سب اہل کراچی سارے اٹھو، اب وقت نکلنے کا آیا، تحریک نے ایک ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ تحریک کے سر پر ہے چھایا، تحریک نے ایک ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ تحریک کے سر پر ہے چھایا، تحریک نے ایک ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گلا میرا تھوڑا خراب تھا نعرے بازی کی وجہ سے، اس لیے اس طرح سے پرفارم نہیں کر پایا۔ جیسا بھائی آپ نے بہت اچھا پڑھا اور ماشاءاللہ، لیکن وہ جو کچھ بازیاں جو ہے نا وہ رہنے دی جاتی ہیں جلسے والے دن ہے، تو اس سے گلا بھی صحیح رہے گا انشاءاللہ۔ اور ابھی ہم سنیں گے حذیفہ بھائی کو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ عبد الرحمان سے میں نے کہا تھا کہ اوپر آ جائے تاکہ ہم دیکھ لیں، اور ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن ایک اہم ترین 1 بجنے میں کبھی کچھ گھنٹے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ابھی اصل چیزیں تو اب شروع ہوں گی تھوڑی دیر کے بعد۔ تو دوستو، ہم نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، ایک مشاورتی اجلاس بھی ہے ہمارا نہیں، خاکسار آپ کے ساتھ رہے گا، اور محترم امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب عمرہ اضلاع کے ساتھ ایک مشاورت کریں گے، تو مجھے پیچھے اسامہ بھائی بتائیں گے کہ کب کیا جائے اور حافظ صاحب بتائیں گے، تھوڑی دیر میں ہم کرتے ہیں۔ اس دوران دیکھیے، جب اسٹیل مل کا ذکر آتا ہے تو پاکستان کا ایک ایسا ادارہ، ہاں بھائی کون ہے جو جانا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیں ذرا، کون جانا چاہ رہا ہے؟ ایک ہاتھ نہیں اٹھا حافظ صاحب، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات مان لیا کریں آپ، آج لوگ آئے موڈ سے، آج لوگ موڈ سے، کیا خیال ہے آپ لوگ آئے نا موڈ سے؟ یہ دیکھیے آپ، صبح تک کا تو ابھی سے مل گیا بغیر ٹیمپو بنائے، اور اگر یہ ٹیمپو بننا شروع ہو گیا تو ماشاءاللہ اچھا۔ خیر، یہ میں کہہ رہا کہ تھوڑی دیر کے بعد مشاورتی اجلاس بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ مشاورتی اجلاس حافظ صاحب عمرہ اضلاع کے ساتھ کال کرے کہ کس طرح ادھر سے کتنے قدم آگے بڑھا جائے اور کتنے قدم اس طرف آگے بڑھا جائے، یہ ساری چیزیں ہم مشاورت پہ چھوڑتے ہیں۔ محترم جناب امیر ضلع ملیر اسلام الدین صاحب، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، محمد اسلام صاحب، کہ آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہو گئی اس پوائنٹ کے اوپر کہ جہاں ہم پہنچے ہیں منزل پیٹرول پمپ پہ، ایک جمع غفیر تھا نوجوانوں کا اور بزرگوں کا اور شہریوں کا۔ تو محمد اسلام صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اب میں اسٹیل مل کے حوالے سے وہاں کے ایک مزدور علی حیدر گبول صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصراً آپ کے سامنے وہاں کا مسئلہ پیش کریں۔ اچھا بھائی، یہ پاکستان اسٹیل کا مسئلہ بہت اہم ہے، میں نے بھی پچھلی تقریروں میں بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہ گورنر ہاؤس سے براہ راست متعلق ہے۔ ابھی میں تقریر میں بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم گورنر ہاؤس کیوں آئے ہیں، تو گورنر ہاؤس سے کون کون سے کراچی کے مسئلے منسلک ہیں وفاق کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، تو یہ علی حیدر قبول صاحب جو ہیں، یہ ہمارے پاسلو یونین کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور طویل جد و جہد یہ کر رہے ہیں یہ لوگ اسٹیل مل کی بحالی کے لیے، تو آپ ان کا شاندار استقبال بھی کریں اور یہ گفتگو بھی کریں گے۔ تو جناب، یہ تالیاں تو صرف یہاں تک کہ اتنے حصے کی آئی ہیں، اس کے بعد والا حصہ بجائے ذرا، ہاں یہ رک جائے پلیز پلیز پلیز، یہ رک جائے، مقابلہ بھی تو ہے نا۔ اچھا بس اب آپ رک جائیے، آپ اس کے پیچھے وہ والے اب پلیز، اوکے گو اسٹارٹ۔ بالکل نہیں آ رہی، خدا کی قسم نہیں آ رہی، ابھی تک تو جیت رہے ہو، ابھی تک تو۔ اچھا بس پلیز تم تو رہ نہیں دو، آخر والے، وہ آخر والے، ریڈی 1 2 3، یہ اچھا اب آپ لوگ شروع کریں، 1 ریڈی، 3rd 1 4th 1 5th 1، یہ اور یہ گول، یہ دیکھیے علی حیدر گبول، یہ وہاں تک جا رہے ہیں، یہ میٹروپول تک، اور یہ تالیاں چلتی رہیں گی ادھر ہمارے
फासलों के अली अजहर गबोल साहब आपसे मुखातिब है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। साइम सदाइम करीम मथे सिन सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करी। पाकिस्तान शहर कराची के वासियों और शहर कराची को एक नई तवाना आवाज, एक नई बुलंदियों की परवाज के लिए तैयार करने वाले शहर कराची के शहर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब, कायदीन जमात इस्लामी, और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान स्टील मिल के मेहनतकश भी शरीक है। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। आज शहर कराची के लोगों ने लाखों की तादाद में बाहर निकलकर एक पैगाम दिया है उन कुव्वतों को जो ये कहते थे कि हम इस शहर में किसी कलमा गो को नहीं छोड़ेंगे। देख लो, आज ये शहर कराची पुकार रहा है। ये शहर कल भी जमाती था, आज भी जमाती है, कल भी जमाती रहेगा। आज की ये रैली इस शहर ने बहुत दुख झेले हैं। मैंने अपना बचपन से लेकर जवानी इस शहर में गुजारी। इस शहर को हमने उजड़ते देखा है। इस शहर में हमने रोजाना लाशें गिरती हुई देखी हैं। इस शहर के अंदर मैं इस्लामिया कॉलेज में पढ़ा करता था और वो वक्त इतना खौफ का वक्त होता था, ये जालिमों का वक्त था कि हमें जब इंटर बोर्ड के दफ्तर जाना होता था तो हम इस्लामिया कॉलेज का शर्ट उतारा करते थे कि ये खौफ का आलम था। आज वो लंदन में पनाह गजीर है, अपना आखिरी वक्त गुजार रहा है और जमीयत के नौजवान आज भी मैदान में खड़े हैं। इस शहर कराची के साथ हमेशा सौतेलापन इसलिए किया गया कि यहाँ पर नौजवान तवाना आवाज बुलंद करते थे। और हाफिज साहब, मैं इस रैली के तवस्सुत से बताना चाहता हूं, आज मुझे कहने दें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान स्टील, जो इस मुल्क का सरमाया था, जो इस मुल्क को इंजीनियरिंग सनत देने से मुतारफ करने वाला था, इसके मेहनत कशों ने इस मुल्क को, इस वतन अजीज को इतनी कुव्वत बनाया था। इस शहर कराची के इस इदारे के साथ भी सौतेलापन इसलिए किया जा रहा है कि शहर कराची का इदारा है। अगर ये इदारा रावलपिंडी में होता, लाहौर या फैसलाबाद में होता तो शायद मुझे कहने दें इसके साथ ये सलूक नहीं होता। 5000 मुलाजमीन को गैर कानूनी तौर पर पेक जंबश कलम यहां से बरतरफ किया गया। और ये गवर्नर साहब, इन्होंने भी बयान दिया था कि हम गोल्डन हैंडशेक दे रहे हैं। गवर्नर साहब, आज इन लाखों के मुजमे के सामने मैं आपसे पूछता हूं, आपका गोल्डन हैंडशेक कहां है? आप तो रिटायर्ड मुलाजमीन को आज बात नहीं दे रहे, आप हमें गोल्डन हैंडशेक क्या देंगे? आप झूठ बोलते हैं, आपका वजीर आजम भी झूठ बोलता है। आपके वजीर आजम ने स्टील में लाकर कहा था कि मैं इदारा बहाल करूंगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाऊंगा। ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है कि आज एक रिटायर्ड फौजी वहां मुसलत है और जब से वो आया है स्टील मिल के अंदर रोजाना करोड़ों रुपए की चोरियां हो रही हैं। ये स्टील मिल, इस स्टील मिल के अंदर ये सीओ 19 लाख की तनख्वाह लेकर आया है। 19 लाख की तनख्वाह लेने वाला बोझ नहीं है, लेकिन मेरा वो मेहनतकश जो 20,000 तनख्वाह लेता था, 20-25 हजार रुपए दिन की माहाना तनख्वाह थी, वो इन जालिमों के लिए बोझ था और उन्होंने उसको बरतरफ कर दिया। और मजीद 3000 मुलाजिम बाकी बचे हैं, उनको बरतरफ करने के लिए जा रहे हैं। मैं इस मीडिया के तवज्जुह से
हाफिज साहब इस कराची के अजीम उल शान रैली के तवज्जुह से पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब आला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब आपसे भी मुखातिब हूँ। हमारा केस साहब के कोर्ट में है, हम आपकी तरफ देखते हैं कि आप इंसाफ करने वाले हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि आप इंसाफ में मुसलसल ताखीर किए जा रहे हैं और कहते हैं इंसाफ में ताखीर असल में इंसाफ का कत्ल है। तो इंसाफ में ताखीर न कीजिए। हम आपसे कोई नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ अपना हक मांगते हैं। और मेरे दोस्तों, मैं एक बलोच भी हूँ, मैं एक सिंधी भी हूँ और मैं एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी भी हूँ। मैं आज यहाँ जरूर कहूंगा कि इस कराची की तहरीक को, इस हकूक कराची की तहरीक को चंद लोगों ने जो 70 साल से हम पर मुसलत हैं, जो मेरे सिंधियों पर मुसलत हैं, मैं सिंधी भाइयों से मुखातब होता हूं खास तौर पे, मुझे भाइयों, मुझे दोस्तों, छा असांजे मुकद्दर में हमेशा वडेरनि जी गुलामी आहे, छा असांजे मुकद्दर में हमेशा तालीम का महरूमी, इलाज का महरूमी आहे, छा हमेशा शाह कुड़ा शाह असां ते मुसलत रहंदा? ईअं न थींदो। हाणे वक़्तु अची वियो आहे पंहिंजे सभनि जे अंदरि ही नौजवाननि खे मां पैगाम थो ॾियां, सिंधी नौजवाननि खे, मुंहिंजा दोस्तों, तालीम असांजो बि हक़ आहे, सिहत असांजो बि हक़ आहे ऐं असांजे मुक़द्दर में चिंची न आहे। मुंहिंजा भाउ, पंहिंजे पाण खे बदलण जी कोशिश कयो। कंहिं क़ौम, कंहिं शख़्स खे असां इजाज़त न ॾींदासूं त असांजे इन तहरीक लसानी क़ौम परस्ती जे बुनियाद ते तक़सीम कयो वञे। ही शहर मुंहिंजो आहे, ही शहर असांजो आहे, ये शहर मई है, मैं बलोचानी है, ये मैं पंजाबियानी है, मैं सिंधियानी है, पूरे पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह ये तहरीक कामयाब होगी। हाफिज साहब स्टील मिल की आवाज बनने पर, स्टील मिल के लोगों को मौका देने पर आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस तहरीक को कामयाबी नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुशावरती इजलास अभी चल भी रहा है, गुफ्तगू हो भी रही है। अभी कई लोग मैसेजेस करके मुझे बता रहे हैं कि हाफिज साहब तक हमारा ये पैगाम पहुंचाए और राय, तो अब ये देखें ये सारे फैसले पीछे हो रहे हैं। ये क्या आप लोग बताएंगे क्या? अच्छा, अगर मैं ये आपकी तालियां बताएंगी, ये आपकी तालियां बताएंगी, मैं 2-3 मुमकिन सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि कम अज कम आज रात की तारीख गुजर जाए, यानी अगला दिन शुरू हो जाए, कम अज कम, तो कितने लोग उस पे हाँ कर रहे हैं? जरा क्लैपिंग से बताइए। अच्छा, माशाल्लाह, आप लोग, आपका जज्बा वाकई ऐसा लग रहा है कि आप आसमान से सितारे तोड़ लेंगे। और ये देखिए, एक बात तो ये माशाल्लाह बहुत हौसला मिला इस बात से, और जो पीछे मुशावरत चल रही है उसको ये फीडबैक मिल गया होगा। अब एक और चीज देखिए, एक ऑप्शन और है। एक ऑप्शन ये है कि जिस वक्त, अभी तो ये आज का दिन है इतवार, गवर्नर कहाँ होता है? कहीं और, दरवाजे होते हैं बंद, और अगर दरवाजा खुलने तक बैठा जाए और गपशप लगाई जाए, महफिल मुशायरा हो, और तो फिर कितने लोग बैठेंगे? हामिद साहब, भाई उसामा भाई, ये फीडबैक देखिए आप। आपको गजल सुनानी पड़ेगी नजीब भाई, मुशायरे की बात पे खुश हुए लोग, मुनासिब से सुनाना कोई यार। इंशाल्लाह वो भी होगी। और मैं नहीं चाह रहा कि इस वक्त आपका जो समाते हैं वो डिस्टर्ब करूं, तो इस वक्त लोग एक और फीडबैक पे चाहता हूं। 2 फीडबैक हमारे सामने भरपूर, इनके दरमियान बड़ा भरपूर। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि 12 बजे तक तो कम से कम बैठना चाहिए, और इससे बड़ा ग्रुप वो है जो ये कहता है कि सुबह जब इसके ताले खुलेंगे और थोड़ी सी छिलका छिलकी भी तो हो ना यार, कि यहाँ से निकले, थोड़ा आगे बढ़े। क्या ख्याल है? है, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए ना यार। लगे कि हम अपना हक लेने आए हैं, और इंशाल्लाह हक लेकर
जाएंगे। ऐवानों में लर्ज़े तारी तो हो चुके हैं। अजीज दोस्तों, इन ऐवानों से अपना हक लेने के लिए वही जज्बा दरकार है, वही वलवला दरकार है जो आपके पास है। कुछ मुशावरत किसी नतीजे पे पहुंची है और अभी देखिए मुशावरत जारी। अच्छा, एक और बात बताएं, मुशावरत को चलने दें, ये ठीक है, जिनका काम है मुशावरत उन्हें करने दें मुशावरत। साडा काम तो कुछ और है, तो थोड़ी सी गपशप हो जाए। 1 to 1 वाली तारीख किसको याद है? याद है? अरे चलेंगे ना चंदे, थोड़ा सा कुछ खाना होगा। देखिए वहां भी चल रहा है। अच्छा, 1 to 1 वाली तारीख किसको याद है? 1 2 3 ये वाली याद है कि भूल गए? इसका मतलब है नए अफराद बहुत सारे। अच्छा ये बताइए, पुराने अफराद कितने जिनको वो वाला दौर याद है जब हम वहां बैठे थे और 3 दिन का धरना हुआ था, तो 4 दिन का, तो वो वाली ताली बजा के दिखाए। 1 2 1 2 1 2 3। मजा आ गया। आप लोग भूले नहीं हो। आपको वो कराची याद है जो जगमगाता था? वो कराची याद है जब बच्चे यूनिवर्सिटी में अपनी ट्रांसपोर्ट पे आते थे? आप भूले नहीं है और ना इन जालिमों को भूलेंगे। इनसे अपना हक लेकर रहेंगे। क्या बना मुशावरत का? 62 अरब का हिसाब लेना है। ये कहते हैं लोग, हाफिज साहब, ये कहते हैं लोग। चलो 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 चलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा भाई, ये देखो गवर्नर से तुम्हारी दुश्मनी है। ओ भाई, ओ भाई, अच्छा भाई, शानी साहब, अब देखो, अब एक और राय भी तो आ रही है भाइयों, एक और राय आ रही है। जब तक नारे संभालो, नारे संभाल लो, थोड़ी देर। हाँ भाईजान, आप पीछे वालों को बाधा नहीं खड़े होने के लिए। अच्छा, खबरदार, पीछे वाले जवाब न दें, ये मुकाबला हो रहा है। हयान भाई अगर है तो ऊपर तशरीफ ले आए। हयान भाई और अब्दुल रहमान भाई। अच्छा, अगला अच्छा
एक और तजवीज आ गई है शाने 2 मिनट एक और तजवीज आ गई है। वो तजवीज ये है कि आप लोग वजीर आला हाउस जाना चाहते हैं। कितने लोग वो खुला हुआ है, अभी पता चला है कि वो खुला हुआ है, तो कितने लोग नारों में पता चलेगा। आपके नारे बताएंगे। जाना तो है, हमने जाना तो है, हमने जाना तो है। वजीर आला हाउस आपके नारे बताएंगे। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? हुज़ैफा सिद्दीकी साहब जहाँ पर है ऊपर आ जाए। हमारे पास बहुत सारे काफले अभी भी आ रहे हैं। एक हैदराबाद से एक ग्रुप आया हुआ है, बर्मा से उनका ताल्लुक है। रहमत साहब, मुश्ताक साहब केपीकी से यहाँ तशरीफ लाए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, हम सब उनको खुशामदीद कहते हैं। हुज़ैफा सिद्दीकी अगर आ गए हो तो मुझे बताएं कि वो यहाँ आ चुके हैं ऊपर के नहीं। हुज़ैफा सिद्दीकी मौजूद हैं कि नहीं है? दोस्तों, मुशावरत 2 हिस्सों में बंट गई है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। मुशावरती इजलास जो पीछे जारी है और डॉक्टर उसामा रजी साहब नायब वज़ीर जमात इस्लामी और मुख्तलिफ उमराए ज़िला, हाफिज साहब को तो मैंने यहाँ रोक लिया है हमारे साथ, जरा इज़हार हमदर्दी के लिए खासा मेरा जो है पसीना और तेल निकल चुका था। हाफिज साहब आप साथ रहे। पिछले इजलास जो है ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक राय वो है कि जो नजीब भाई ने पहले कहा था कि यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा आपको तरोताज़ा रखें, थोड़ी देर सुकून में गपशप लगाएं, और जो चीज़ खुली हुई है पहले उसको जाके चेक करें। तो इसके ऊपर मामले चल रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं आगे हम क्या हमारी मुशावरत तय करती है। अंदर की जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये एक आदमी भी कराची का यहाँ पर नहीं है। और अच्छा, अगर हम ये रगड़ा जो है ना, इसके अलावा कोई और बात कर ले, दूसरा नारा हाथ दो कराची को। हुज़ैफा भाई आ जाओ, चला सकते हो थोड़ा। अब देखो, नहीं, हम आपको आवाम का मुतादा बताते हैं। वज़ीर आला हाउस, वज़ीर आला हाउस, चलो वज़ीर आला हाउस, चलो वज़ीर आला हाउस, चलो वज़ीर आला हाउस, चलो वज़ीर आला हाउस। अमीर को चुप करो तो फिर चलो हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। खुद को जो बदलोगे तकदीर बदलेगी, खुद को जो बदलोगे तकदीर बदलेगी। हालात की बिगड़ी तस्वीर बदलेगी। हक दो कराची को, बदलो कराची को। आप सब मेरा साथ दें इस तराने में। हक दो कराची को, बदलो कराची को। ये शहर है अपना, इसको संवारेंगे, कर देंगे दिल फिदा और जान वारेंगे। हिम्मत से लेंगे काम, हिम्मत न हारेंगे, हिम्मत से लेंगे काम, हिम्मत न हारेंगे। चाहत के रंगों से रंग दो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को।
तुम सोच बदलोगे, तुम सोच बदलोगे, तस्वीर बदलेगी, तुम सोच बदलोगे, तहरीर बदलेगी, अपना यथा तुम देखो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। हम जान कर अपनों से इसकी छुड़ाएंगे, हम मांग तारों से इसकी सजाएंगे, इसके मसाइल हल करके दिखाएंगे, इसके मसाइल हल करके दिखाएंगे। सब मुत्तहिद होकर रखो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। इनकी आवाज और गला बैठा हुआ था, नारेबाजी बहुत की थी, बताया था, लेकिन मैंने आपके जज्बात को जिला बख्शने के लिए हुज़ैफा भाई को बुलाया था। और इस वक्त कुछ सिलसिले हमारे उसामा भाई को मैं दोबारा ज़हमत दे रहा हूँ, और ये माइक उसामा, डॉक्टर उसामा रज़ी, नायब अमीर जमात इस्लामी के हवाले। वज़ीर आला हाउस चलो। ये हमारे दोस्त साथी नौजवान यहाँ बैठे हैं, मुतालबा ये कर रहे हैं कि अंदर जाने की इजाज़त दो, लेकिन हमने अभी मुशावरत भी की है, दोस्तों से मशवरा हुआ है, जिम्मेदारान से भी मशवरा हुआ है, हमें इस तहरीक को भी लेकर चलना है। आज सुबह से लेके इस वक्त रात गए तक आप हजरात ने दिन रात एक करके मेहनत की है। ये धरना हमारा अभी जारी है, हुक्मरानों के कान पर इतनी आसानी से जूं नहीं रेंगती, लिहाजा इस तहरीक को भी हम और चलाएंगे। लेकिन धरने के बारे में हमने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि इस धरने को फिलहाल हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, इस तरह कि इस धरने से इख्तितामी खिताब और आइंदा का नाअमल हाफिज नईमुर रहमान साहब आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद हम अपने इस धरने का इख्तिताम करेंगे। लिहाजा हमें आज के इस धरने से जो गवर्नर हाउस पे मुनक्किद हुआ है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि पीटीआई की हुकूमत और सूबे में उनके ये नुमाइंदा गवर्नर उस पूरे एजेंडे को जो लाखों शहरियों ने आज उनके सामने बयान किया है, उसको संजीदगी से लेंगे। लिहाजा उस पर अब इख्तितामी कलमात की अदायगी के लिए मैं अमीर हल्का कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो आपसे मुखातिब हों। उसामा भाई, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं धरने के शुरका से भी इजाजत ले लूं, खत्म करना है कि नहीं करना है? वज़ीर आला देखिए, हाउस, वज़ीर ये तो आला हाउस। हमने मुशावरत की और ये फैसला किया, तो क्या आप मजमे से भी इजाजत ले सकते हैं? आप लोग ये बताएं कि अभी धरना जारी रखना है या खत्म कर दें? अभी रखना है जारी या खत्म करें? जारी रखना है तो साहब भाई अभी फिलहाल तो जारी रखते हैं, फिर देखते हैं, पूछता रहूंगा बीच बीच में। धरना जारी है अभी। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो चलो वज़ीर आला हाउस चलो, चलो चलो वज़ीर आला हाउस, चलो चलो वज़ीर आला हाउस, चलो चलो वज़ीर आला हाउस। चल रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदीन मोहतरम, और आज सुबह से तवील रैली में शरीक और उससे पहले रैली के इंतजामात में शरीक, और फिर यहां गवर्नर हाउस पर कई घंटे से धरना दिए हुए बैठे हुए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करता हूं
کہ آپ نے آج جو محنت کی ہے, جو کوشش کی ہے, جو پسینہ بہایا ہے, جو نعرے لگائے ہیں, جو سفر کیا ہے, جو پیدل چلے ہیں, جو گاڑیوں میں دھکے کھائے ہیں, یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما لے. اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے پریشان ہوتے ہیں, ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. خدمت کے کاموں کے بہت بڑی وسعت ہے. کچھ لوگ خدمت کا کام اس طرح کرتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں, کسی علاقے میں سبیل لگا دیتے ہیں, کہیں پانی کا پلانٹ لگا دیتے ہیں. الحمدللہ یہ سارے کام بھی آپ لوگ انجام دیتے ہیں, اور اس کام میں بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ممتاز اور ممیز کیا ہے. ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن انسانوں کی بہت بڑی خدمت یہ ہے, اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی, اس کی کبریائی بیان کرنے, بلند کرنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کا انہیں خوگر بنائیں, ان کو اس بڑی کشمکش میں ساتھ لے کر چلیں, اور پھر اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں عدل ہو, جس میں انصاف ہو, جس میں انسانوں کے اوپر انسان خدا نہ بن کر بیٹھے ہوں, جس میں وہ نظام نہ ہو کہ یہ اتنی بڑی باؤنڈری ہے گورنر صاحب کے لیے رکھی گئی ہو. کہ انگریزوں کی علامتیں ہیں, نظام نہیں بدلا ہے. 73 سال ہو گئے, انگریز کی وہ گورنر کی علامت آج بھی موجود ہے. وہ جو چند ہزار لوگوں سے وائسرائے کی صورت میں اور گورنروں کی اور اس طرح کی صورتوں میں انگریز ہم پر حکمرانی کیا کرتا تھا, وہ غلامی کا نظام آج بھی موجود ہے. چہرے بدلتے رہتے ہیں, نظام وہی رہتا ہے. تو بندگان خدا کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی کہ ہم ایک ایسا نظام یہاں پر قائم کریں کہ جو اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو قائم کرے, انسانوں پر سے انسانوں کی حاکمیت کو ختم کرے. اللہ کی حاکمیت اللہ کے بندوں کے ذریعے سے قائم ہو. جب وہ قائم ہوگی تو عدل ہوگا, انصاف ہوگا, محرومیوں کا ازالہ ہوگا, دنیا بھی آسان ہوگی, اور اس کام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا. اس پورے کام کو اقامت دین کی جد و جہد کا کام کہتے ہیں. اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنا, دین کو نظام بنانا, دین کو قوت فراہم کرنا, دین کو بالادست کرنا. جو رب بنے بیٹھے ہیں زمین کے اوپر, ان کی ربوبیت کا انکار کر کے ایک اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت کے نظام کو قائم کرنا. تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اگر کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں, اور آپ اگر کوئی پولیٹیکل اور سیاسی جلسہ اور جلوس کرتے ہیں, تو آپ کے اس بڑے کام کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم اس نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان ایفرٹس کو, ان کوششوں کو قبول فرمائے. میرے بھائی اور دوستو, اس وقت شہر کراچی میں جو محرومی اور جو پریشانی ہمیں نظر آتی ہے, میں نے اس کا تذکرہ نصری پہ جو تقریر کی تھی اس میں کیا ہے. اور سچی بات یہی ہے کہ اس معاشرے میں اور اس ماحول میں ظلم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, جہاں مظلوم یہ سمجھے کہ ظلم سہنا ان کا مقدر بن گیا ہے. جب وہ سمجھے کہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں اب یہ ٹوٹ نہیں سکتی ہیں, جب وہ سمجھ لیں کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ کام ظالموں کے لیے سب سے زبردست ہوتا ہے. وہ مزید ظلم کرتے ہیں, وہ مزید ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں, وہ مزید لوٹتے ہیں, وہ مزید جبر کرتے ہیں. اور بین ہی بالکل کراچی میں اسی طرح سے کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمارا پہلا چیلنج یہی ہے کہ ہم ان نوجوانوں میں کہ جو مایوس ہو رہے ہیں, وہ لوگ کہ جنہوں نے بڑی امیدوں سے کبھی تعصب اور لسانیت کی بنیاد پر کہ شاید اس سے حالات بدلتے ہیں, اور کبھی تبدیلی کے نام پر, کبھی کسی اور روٹی کپڑا مکان کے نام پر مختلف لوگوں سے توقعات باندھی, لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ صرف چہرے ہیں, نظام تو وہی کا وہی ہے, اور پورا کا پورا سسٹم وہی چل رہا ہے. یہ لوگ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے, عدل فراہم نہیں کر سکتے, اور اس کے نتیجے میں جب ان کی امیدیں ٹوٹی ہیں تو یہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. تو پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو امید کا پیغام دیں. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آپ مسلسل سڑکوں پر ہیں, مسلسل احتجاج کر رہے ہیں, مسلسل بازاروں میں گھوم رہے ہیں, مسلسل چوکوں اور چوراہوں پر دعوت پیش کر رہے ہیں. آپ نے حقوق کراچی مارچ ستمبر میں کیا, آپ نے ریفرنڈم اکتوبر میں کیا, آپ نے 50 مقامات پر بیک وقت دھرنے دیے, آپ نے جگہ جگہ مظاہرے اور احتجاج کیے,
اور آج تو آپ نے تاریخ رقم کر دی ہے کہ شاید کراچی کی تاریخ کی ایک بہت بڑی ریلی تھی جو کراچی کے حقوق کے لیے 3 کروڑ لوگوں کے حق کے لیے نکالی گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں وہ مایوسی چھٹے گی اور جماعت اسلامی اس شہر کے لیے ایک امید کا پیغام بن جائے گی، ایک یقین کا پیغام بن جائے گی۔ پہلا کام تو انشاءاللہ اس ریلی اور اس جدوجہد کے نتیجے میں آپ کو یہ حاصل ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ آپ گورنر ہاؤس کیوں جا رہے ہیں؟ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس ہو یا سی ایم ہاؤس ہو یا میئر کا دفتر ہو یا آج کل ایڈمنسٹریٹر ہے یا سندھ سیکریٹریٹ ہو یا جو وڈیر آباد ہے، وڈیر آباد جانتے ہیں کہاں ہے؟ وڈیر آباد سندھ سیکریٹریٹ چھوٹے وڈیرے ہیں، وہاں وڈیروں کے وہ ہیں الائی ہیں۔ وڈیر آباد سندھ اسمبلی وڈیر آباد، جہاں پر وڈیرے مقامی ہاریوں کا استحصال کر کے جبری طور پر طاقت حاصل کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یہ جمہوری طور پر منتخب ہو کر آئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں، ان کی طاقت کی جڑیں مضبوط ہیں۔ ان کی عوام میں اب جڑیں کہاں ہیں؟ ان کی طاقت کی جڑیں مضبوط ہیں۔ ابھی کوئی سسٹم تبدیل ہو اور ان سارے وڈیروں کو کہا جائے کہ جیسے پہلے قاف لیگ میں شیرازی چلے گئے تھے، وہ شیرازی قاف لیگ میں چلے جائیں، وہ مہر پے لیگ میں چلے جائیں، وہ مزاری اور بجرانی چے لیگ میں چلے جائیں، تو جو بھی پے چے قاف نون جیم لیگ بنے گی، یہ ساری پیپلز پارٹی اس میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر ہم پوچھیں گے عوام میں جڑیں آپ کی کہاں ہیں؟ یہ عوام کی جڑیں نہیں ہے، یہ وڈیرہ شاہی نظام کی جڑیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے صوبے کے اوپر مسلط ہے۔ اس لیے زیادہ وقت نہیں ہے کہ جب یہ سسٹم جو ہے اپنی جگہ پر چل سکے گا۔ آپ لوگوں کے لیے امید بنیں گے، کراچی جاگے گا، کراچی اپنا حق لے گا تو اندرون سندھ بھی لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ میں اندرون سندھ کے اپنے تمام سندھی بلوچ بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے حق کی اس تحریک میں آپ شریک ہو جائیں۔ کراچی کو اگر آپ نے ان ظالموں سے، وڈیروں سے، جاگیرداروں سے آزاد کرا لیا تو آپ کی آزادی کا پیغام بھی انشاءاللہ تعالی یہی سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی قسمت میں بھی غلام رہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ انسانوں کے غلام بن کر مت رہو اور سوچ کو تبدیل کرو، سوچ کو وسعت دو۔ ہمیں بند کنووں کے اندر، چھوٹے چھوٹے کنووں کے اندر ڈال کر ہماری سوچ کو یہ محدود کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم متحد ہو کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اذیتیں کراچی کے شہری برداشت کر رہے ہیں، اس میں پہلی اذیت تو یہ ہے کہ کسی کے 4 بچے ہوں اور 4 بچوں کو کوئی کہے کہ نہیں تمہارے 2 بچے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا وہ؟ بھائی میرے 4 بچے ہیں، وہ کیسے 2 کم کر سکتا ہوں؟ کہ نہیں تو تمہارے تو 2 بچے ہوں گے، تمہارے گھر میں 4 رہتے ہوں گے، ہیں تمہارے 2 بچے۔ یہ بالکل کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں۔ ہم 3 کروڑ سے اب کہیں زائد ہیں۔ ہمیں پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ تم 1.5 کروڑ ہو، چاہے وہ کچھ بھی کہتی ہو کہ سندھ میں ہماری آبادی کم کی گئی ہے۔ آپ کسی بھی سندھ کے وزیر سے، وزیر اعلیٰ سمیت یہ کہلوا کے دکھا دیں کہ سندھ میں کراچی کی آبادی کم کی گئی، میں مان جاؤں گا۔ میں انعام رکھوں نجیب بھائی کی اگر اجازت ہو تو میں انعام رکھتا ہوں اس بات پہ کہ کوئی آدمی جائے اور وزیر اعلیٰ سے یہ بات کہلوا دے اور پیپلز پارٹی کے کسی وزیر سے، مشیر سے یہ بات کہلوا دے کہ سندھ میں کراچی کی آبادی سب سے زیادہ کم شو کی گئی ہے۔ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ کراچی سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہے، ان کے خمیر میں کراچی دشمنی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ اگر یہ لفظ غلط ہو یا سخت ہو جاتے ہوں، لیکن ہے تو پیپلز پارٹی بھی کراچی کی آبادی کو بڑھانا نہیں چاہتی، جو پہلے ہی بڑھی ہوئی ہے اس کو کم کرنا چاہتی ہے، اور اس معاملے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وفاق کے ساتھ۔ ورنہ ایک پارٹی جو اتنی طاقتور ہو سندھ میں اور 12 سال سے مسلسل حکومت میں ہو، کیسے ممکن ہے کہ وفاق اس کی بات نہیں مانے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، نوری آباد میں ایک پاور پلانٹ لگا، اس پاور پلانٹ کو 100 میگا واٹ کی بجلی کے الیکٹرک کو فراہم کرنی تھی۔ وہ پاور پلانٹ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ زرداری صاحب کا تھا۔ انور مجید صاحب ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں، ان کا تھا، اومنی گروپ۔
یہ اس کا پاور پلانٹ تھا. اب 100 میگا واٹ کا پلانٹ وہ گیس پہ چلنا تھا. گیس کا معاملہ وفاق کا ہے. یہ جو پوچھتے ہیں گورنر ہاؤس کیوں آئے ہیں, اس میں گیس بھی مسئلہ ہے. تو گیس فراہم نہیں ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف تحریک شروع کر دی, پورے صوبے میں دھرنے شروع کر دیے, مزار قائد پہ دھرنا دے دیا, اور چند دن کے اندر یہ مسئلہ حل ہو گیا اور نوری آباد کے پاور پلانٹ کو وفاقی حکومت نے گیس فراہم کر دی. ان کا میٹر چلنا شروع ہو گیا اور وہ کے الیکٹرک کو بیچتے ہیں. ان کو پروفٹ ہوتا ہے, کے الیکٹرک مزید اس پر پروفٹ رکھ کر ہمارا خون پسینہ چوستا ہے. تو یہ جب چاہتے ہیں کسی ایک کام کو کرنے کا تو یہ کروا سکتے ہیں, لیکن یہ ہماری گنتی پوری نہیں کروا سکتے. اس لیے پیپلز پارٹی یہ دھوکہ دینا بند کر دے, ہماری گنتی پوری کراؤ اور اس کے لیے تم جو ہے وہ کام کرو. لیکن جو براہ راست ذمہ دار ہے وہ وفاق ہے, اس لیے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس کے تحت مردم شماری ہوتی ہے, اور وہ 2017 میں نون لیگ تھی. ہمیں تو یہ شرف حاصل ہے کہ جب نون لیگ کا گورنر تھا تو تب بھی ہم نے یہاں پر 4 دن کا دھرنا دیا تھا الحمدللہ. تو عمران اسماعیل صاحب آج تو ہو سکتا ہے کہ ہم صبح تک چلے جائیں, لیکن ہم پھر تازہ دم ہو کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. مطالبات کی منظوری تک یہ جد و جہد ختم نہیں ہوگی. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مردم شماری کا معاملہ وفاق کا ہے, اور وفاق میں 2 جماعتیں حکومت میں ہیں, ایک پی ٹی آئی جس کے 14 قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اور ایک ایم کیو ایم جس کے 4 قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. ان دونوں نے مل کر کراچی کی مردم شماری کو آدھا کر کے وفاق سے منظوری دے دی. ایک طرف کہتے ہیں کہ گنتی کم ہوئی ہے, دوسری طرف منظوری دیتے ہیں. تو یہ بات کراچی کے لوگ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں, جنہوں نے بڑی امیدوں سے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے, کہ ہماری گنتی تم نے کیوں کم کی ہے. اور دوسری بات, کوٹا سسٹم جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے, جو 1973 میں صرف 10 سال کے لیے لوگوں نے اتفاق رائے سے لگایا تھا, پھر 10 سال مزید بڑھے, پھر 20 سال مزید بڑھے, اور اب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی مشترکہ حکومت نے اس میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے جو ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے, کس نے گھونپا ہے؟ جس کو ووٹ دیے اس نے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا. شرم بھی نہیں آتی, اور اب یہ لوگ کوٹا سسٹم کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ سیکریٹریٹ اس وقت لسانیت اور تعصب کا اڈا ہے. وہاں پر کراچی کا کوئی آدمی آپ کو ملازمت کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا, اور اسی طرح تمام اداروں میں یہ چاہتے ہیں کہ لسانیت پھیلے. اسی لیے کراچی میں بھی جب یہ ڈی سیز لگاتے ہیں تب بھی لسانی بنیاد پہ لگاتے ہیں, اے سیز لگاتے ہیں تب بھی لسانی بنیاد پہ لگاتے ہیں, اور اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مہاجروں کو بیوقوف بنانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوگا, پھر یہ سندھ کی سیاست کریں گے, اور مہاجر اور سندھی آپس میں لڑتے رہیں گے, اور یہ سب آپس میں اتحاد کر کے حکومتوں میں شامل رہیں گے. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ گورکھ دندا نہیں چلے گا. اب سب مل کر سچ کی بات کریں گے, حق کی بات کریں گے, انصاف کی بات کریں گے. کراچی کے نوجوان کا بھی سرکاری ملازمتوں میں وہی حق ہے کہ جو ملک کے باقی لوگوں کا حق ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سندھیوں کو بھی روزگار ملے, بلوچوں کو, پنجابیوں کو, پختونوں کو ملے, لیکن کراچی کے نوجوانوں کو اور مہاجروں کو اگر آپ روزگار نہیں دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ تعصب برتیں گے. اور یہ ساری پارٹیاں نوجوانوں کو ملازمتیں دینے میں ناکام ہوئی ہیں. لہذا ہم ان سے اعلان برات بھی کرتے ہیں اور ان کو مسترد بھی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, گورنر ہاؤس ہم کیوں آئے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا 1100 ارب روپے کے پیکج کا. 1100 ارب روپے کے پیکج کا بظاہر یہ بڑا نمبر ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو 2500 ارب روپے سالانہ ریونیو نہیں, صرف انکم ٹیکس دیتے ہیں کراچی کے لوگ, جو پاکستان کا 41% ہے. یہ ہمارے نہیں, یہ ایف بی آر کے اعداد و شمار ہیں. پورا پاکستان 59%, کراچی صرف 41% ٹیکس دیتا ہے. اور جو سالانہ 2500 ارب روپے دیتے ہوں ان کو 5 سال اور 10 سال کے خلائی منصوبوں کی آپ اعلانات کریں جو پچھلے 15 سال سے مکمل نہیں ہو رہا ہے, اس کا دوبارہ اعلان کر کے چلے جائیں اور ہمیں لالی پاپ دیں. ہمیں یہ لالی پاپ خیرات نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہماری سڑکیں بھی بننی چاہیے, ہمیں پانی بھی ملنا چاہیے, ہمیں روزگار بھی ملنا چاہیے, اور ہمیں تمام سہولتیں ملنی چاہیے. ٹرانسپورٹ کے نظام کی بڑی بات ہوتی ہے,
اسد عمر صاحب ہر 2 مہینے بعد کہتے ہیں کہ 4 مہینے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ یہ گرین لائن بن جائے گی. 2.5 سال نون لیگ نے لگا دیے. نون لیگ نے لاہور میں میٹرو 11 مہینے میں بنائی. کراچی کی میٹرو 2.5 سال میں بھی مکمل نہیں کر سکے. کراچی کو کوئی اور نہیں کرتا. کراچی کے لوگوں یہ سمجھ لو جتنی جماعتیں اس وقت حکومت اور حکومتی چکر میں ہیں ان میں سے کوئی کراچی کے ساتھ نہیں ہے, کوئی کراچی کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا مقدمہ جماعت اسلامی لڑ رہی ہے, آپ کا مقدمہ جماعت اسلامی لڑ رہی ہے, جدوجہد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, تعلیم اس کراچی شہر کا ماتھے کا جھومر تھا, برباد کر کے رکھ دیا ہے. تعلیم کی تجارت ہو رہی ہے, لاکھوں میں ڈگریاں بٹ رہی ہیں. ایک سال کی میڈیکل پرائیویٹ فیس 20-20 لاکھ روپے ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس وقت پوری 3 کروڑ سے زائد کی آبادی میں سرکاری سطح پر صرف 2 جنرل یونیورسٹیاں ہیں. جو 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ انٹرمیڈیٹ کے لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان میں سے صرف 30,000 سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ان کو تعلیم ملتی ہے. اور حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں کہ اب جو پرائیویٹلی لوگ BCom BA BSc کر کے جابز کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے تھے وہ سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, اس کو کراچی دشمنی سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو بھی تعلیم کے پورے مواقع ملنے چاہیے, اس کو یونیورسٹیاں ملنی چاہیے, اس کی فیسوں میں کمی ہونی چاہیے. اب تو مڈل کلاس کے لیے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ٹرانسپورٹ کے نظام کی بات ہے. نعمت اللہ خان صاحب گرین بسیں لائے تھے, لیکن اس سے پہلے بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کراچی سرکولر ریلوے چلتی تھی. 104 روٹ سے 80 مین لائن پہ تھے, 24 لوپ لائن پہ تھے. پہلے اس پہ خسارہ شو کیا گیا. یہ پروفیٹیبل ترین جو ہے وہ یہ پروجیکٹ تھا پاکستان ریلوے کا, سب سے زیادہ منافع ہوتا تھا. پھر ایک مافیا آئی, اس نے اس کے روٹ تبدیل کیے. پھر ایک اور مافیا آیا جس نے اس کو مزید تباہ کیا اور خسارے کا نام لے کر کراچی سرکولر ریلوے کو بند کر دیا گیا. افسوس کی بات ہے کہ یہ بند ہو رہی تھی تو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں حکومتوں میں MQM شامل تھی اور کراچی سرکولر ریلوے بند ہو گیا تھا. اسی طرح کراچی کی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی, اس کی جو ہے وہ 1300-1400 بسیں تھیں اور وہ چلتی تھیں. تعلیمی اداروں میں تقریباً 200 بسیں چلتی تھیں. صرف 100 بسوں کا فلیٹ کراچی یونیورسٹی سے نکلتا تھا. اس نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو چنچی کو ہی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ سمجھتی ہے. میرے بچوں, تمہاری قسمت میں یہ چنچی نہیں ہے. تمہیں جدید ترین انشاءاللہ ٹرانسپورٹ کا نظام ملے گا. تم ہمارے ساتھ چلو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم کیا ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی اس شہر کی خدمت کی ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ کراچی کا مسئلہ جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے. اس ٹرانسپورٹ کو یہ لوگ کھا گئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ کی سطح پر کوئی نظام نہیں ہے. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ چلانا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کا کام نہیں ہے تو میٹرو لاہور میں کیوں چل رہی ہے, اورنج ٹرین کیوں چل رہی ہے, وہاں گورنمنٹ کی بسیں کیوں چلتی ہیں, پنڈی میں کیوں چلتی ہیں, اسلام آباد میں کیوں چلتی ہیں. ہمارے شہر نے کیا قصور کیا ہے کہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر میٹروپولیٹن نہیں میگا سٹی ہے, دنیا کے 172 ملکوں سے بڑا شہر ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام میں اثر نہیں ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی اور تمہیں تو ڈکار بھی نہیں آتی اور تم کہتے ہو کہ تمہارا کام نہیں ہے. میں صرف تمہیں بتاتا چلوں, نیو یارک میں بھی جو چلتی ہے سب ویز اور جو واشنگٹن میں چلتی ہے اور جو لندن میں چلتی ہے, چھوڑیے وہ یورپ اور امریکہ ہے, جو بمبئی میں چلتی ہے, جو دلی میں چلتی ہے, وہ بھی سبسیڈائز ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ٹرانسپورٹ گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر نہیں چل سکتی. اس لیے یہ جھوٹ مت بولو. تمہیں دینا پڑے گی ہمیں ٹرانسپورٹ, تمہیں چلانی پڑے گی ہمیں ٹرانسپورٹ اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں کی قسمت میں یہ دھکے نہیں ہیں جو صبح دوپہر شام جو ہے وہ کھاتی ہے اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر ان کو کس طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. ہمارے بچے اور ہمارے بزرگ کس طرح ریڑھ کی ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, 7 مہینے ہو گئے ہیں کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کو قائم ہوئے. اس میں وفاق بھی ہے, اس میں صوبہ بھی ہے اور اس میں بلدیہ بھی تھی جب MQM تھی اور MQM وفاقی حکومت میں بھی ہے. تینوں مل کر فیصلے کرتے ہیں, کور کمانڈر کی سرپرستی میں یہ چلتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 7 مہینے میں انہوں نے کیا کام کیا ہے.
کوئی کام سامنے نہیں آتا. ایک کام سامنے آتا ہے, بس گجر نالے پہ جو کھڑے ہیں ان کو گرا دو. ایک کام سامنے آتا ہے, اورنگی نالے پہ جو گھر ہیں ان کو گرا دو. ہم بھی نالوں کو بحال کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی وہاں پر سڑکیں بنانا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح بنانا چاہتے ہیں جس طرح لیاری ایکسپریس وے پہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا. 16,000 لوگوں کا سروے کیا تھا, ایک ایک کو متبادل دیا تھا, پیسے فراہم کیے تھے. بجٹ میں یہ سارے پیسے ہوتے ہیں. کور کمانڈر صاحب کو بھی یہ بتانا ہوگا اور تینوں پارٹیوں کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ ری سیٹلمنٹ اور ریہیبلیٹیشن پلان میں ان لوگوں کو جن کو گرایا جا رہا ہے ان کو پیسے پورے کیوں نہیں دیے جا رہے, جو لیز اور ان لیز مکان ہیں ان کو متبادل کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ کیا مسئلہ ہے کہ پہلے ہی غربت ہے؟ کیا تم اسٹریٹ کرمنل بنانا چاہتے ہو؟ کیا تم جو ہے وہ اس طرح سے برباد کرنا چاہتے ہو اس شہر کو ایک مرتبہ؟ لہٰذا جب سب شریک ہوتے ہیں حکومت میں اور جب سب کمیٹیوں میں شریک ہوتے ہیں تو جواب بھی سب سے طلب کریں گے. ہم انسان ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, اس شہر کے شہری ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, سب سے جواب طلب کریں گے. ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ 1100 ارب روپے کی پائی پائی کا حساب انشاءاللہ ان سے لیں گے. ایک مافیا ہے کہ الیکٹرک, پھر میڈیا سے کہتا ہوں اس کا ذمہ دار بھی گورنر ہاؤس ہے. پچھلا نون لیگ کا تھا تب بھی آئے تھے, اب پی ٹی آئی کا ہے تب بھی آئے ہیں. نون لیگ نے بھی کہ الیکٹرک کی جو اس کی کمپنی پرائیویٹ ہو چکا ہے اس کی سرپرستی کی, اب پی ٹی آئی بھی سرپرستی کر رہی ہے. ہم نے کیس کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, 5 سال سے وہ کیس آگے نہیں بڑھ رہا. یہ خود ہمارے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے. لیکن بہرحال ہم چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کھمبوں کی قیمت کے برابر میں ہمارے کراچی کا یہ بجلی کا ادارہ کس نے بیچا تھا. اس وقت شیئر 10 روپے تھے, 10 روپے 65 پیسے کے بجائے 10 روپے میں جو بیچا, صرف اس شیئر کی قیمت کم کرنے سے 15 ارب روپے کا فائدہ اس کمپنی کو ہو گیا تھا. گویا جتنے میں خریدی تھی یہ کمپنی وہ تو صرف شیئر میں ہیر پھیر کر کے انہوں نے پوری کر لی. 0 پیسے میں ابراج گروپ سے پہلے الجمایہ گروپ اور اب ابراج گروپ کو یہ کمپنی بیچی گئی ہے. اور اب وفاقی حکومت الٹی لٹکی ہوئی ہے. سارے لوگ مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ 300 ارب روپے جو لائبلٹی ہے کہ الیکٹرک کے اوپر اس کو معاف کر دیا جائے اور ان کو فرار کر دیا جائے. اور جو ہمارے کلو بیک کے اور جو ہمارے میٹر رینٹ ڈبل تھے اس کے جو پیسے لے رہے تھے اور ڈبل بینک چارجز کے پیسے وصول کیے تھے اور جو اس طرح کے پیسے ہم سے انہوں نے لوٹے ہیں وہ سب پیسے ملا لیں تو یہ تو کوئی 1000 ارب تک کہانی جاتی ہے. یہ 1000 ارب روپے کسی اور کے نہیں ہے گورنر صاحب, یہ ان کراچی کے لوگوں کے پیسے ہیں. آپ ان کو فرار کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب یہ کون سی ایمانداری ہے, یہ کون سی دیانتداری ہے, یہ کیسا دیانتداری کا پرچار ہے کہ ڈاکو آپ کی کابینہ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. وہ تابش گوہر جس نے ناجائز اوور بلنگ کی یہاں پر غلط طریقے سے ہمارا خون پسینہ جو ہے وہ پیا, اور وہ تابش گوہر آپ کی ٹیم کا حصہ. ابھی ندیم بابر کو آپ کسی کیس کی وجہ سے آگے پیچھے کر رہے ہیں. آپ نے لیا کیوں تھا جب اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا اور 50 میگا واٹ کا پلانٹ وہ کے الیکٹرک کو بجلی فراہم کر رہا ہے, اور بائیکو پیٹرولیم جو گورکھ دھندا ہے جو کہ الیکٹرک کے ساتھ مل کر کھربوں روپے کی جو کرپشن کرتا ہے, جس کی مینجمنٹ میں عارف نقوی وزیر اعظم کا دوست شامل ہے. یہ سارے لوگ اگر آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں گے تو آپ کی ایمانداری سوالیہ نشان بن کر پوری 22 کروڑ لوگوں کے سامنے آئے گی. اس مافیا کو ساتھ ملاتے ہو پھر کہتے ہو ایمانداری. کراچی کے لوگ جانتے ہیں کہ الیکٹرک غاصب ہے, کہ الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ اس لیے ختم نہیں کی کہ اس نے پیداوار میں پورے 16 سال میں صرف 15% اضافہ کیا ہے, کہ الیکٹرک نے ٹرانسمیشن میں پیسے نہیں لگائے, کہ الیکٹرک کو نیشنل گرڈ سے 1000 میگا واٹ ملتے ہیں. یہ آئل کے پلانٹ نہیں چلاتے, ہم لوگ مر رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں, اور یہ گیس پر صرف پلانٹ چلاتے ہیں اور گیس ان کو سستی ملتی ہے. یہ سارا کیا دھندا ہے؟ یہ پوری مافیا کون ہے جو اس وزیر اعظم کے بھی ارد گرد ہے اور پچھلے وزیر اعظم کے بھی ارد گرد تھی؟ یہ سب وکالت کے الیکٹرک کی کرتے ہیں. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کی وکالت نہیں کرتے. تو جو مینڈیٹ آپ نے کراچی سے لیا ہے پھر وہ سوال کرتا ہے کہ آپ ہمارے لیے, ہم کراچی کے ساتھ آپ ہم پر یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے یہاں گورنر ہاؤس پہ آئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک زبردست قسم کا معاہدہ ہے, اور وہ معاہدہ ہے بلدیاتی انتخاب نہ کرانے کا معاہدہ. تم کے پی اور پنجاب میں تم انتخاب نہیں کراؤ,
ہم سندھ میں انتخاب نہیں کرائیں گے. تم ہم سے کچھ مت کہو, ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے, لیکن جماعت اسلامی تم دونوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات اس کا انعقاد کیا جائے. فوراً انتخاب کرنا ہوگا, انتخاب, بلدیاتی انتخاب, یہ ہمارے نعرے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخاب ہو اور اس سے پہلے سندھ اسمبلی سے شہری حکومت کا ایکٹ پاس ہونا چاہیے. ہم وفاق میں بھی آئینی ترامیم کے لیے ایک بل جمع کرا رہے ہیں تاکہ شہری حکومتوں کو آئینی کور مل سکے. جماعت اسلامی سے زیادہ بلدیات میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ایک امپاورڈ, ایک با اختیار شہری حکومت ملنی چاہیے. وہ شہری حکومت جس میں جو میئر ہے, ایک تو وہ ڈائریکٹ انتخاب سے جو منتخب ہو, پورے شہر سے ڈائریکٹ پول کروائے جائیں, عوام جس کو میئر منتخب کرنا چاہے وہ سب کا میئر ہو, اور پھر اس کے بعد اس کے ماتحت کراچی کے سارے ادارے ہونے چاہیے. یہ جو کینٹونمنٹس ہیں, یہ جو ڈی ایچ ایز ہیں, یہ جو سوسائٹی ہے, یہ جو ایل ڈی اے ہے, یہ جو ایم ڈی اے ہے, یہ جتنے گورکھ دھندے ہیں, ان سب کو ایک چین آف کمانڈ میں ہونا چاہیے. یہ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے حق میں ہے کہ چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھیں, آپ اس کے اندر ایک سسٹم کے اندر اس طرح سے رکھیں کہ کوئی ایک آدمی اتنا پاورفل نہ ہو سکے کہ اپنی مرضی کے فیصلے کرے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ شہر اتنا بڑا ہو اور اس میں شہری حکومت ہو, اس کے حصے میں صرف 22% آتا ہو اور جو 78% ہے وہ اس کے حصے میں ہی نہ آتا ہو. وہ الگ بات ہے کہ جن کے پاس 22% تھا انہوں نے 22% کے حساب سے بھی کام نہیں کیا. ہم نے تو ان سے یہی پوچھا تھا کہ تم 22% کا کام کر دو, انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. لیکن اب وہ زمانے گزر گئے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بہت اہم پیغام ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ کسی شوق میں ہم دھرنے نہیں دیے ہوئے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس تقریر ہوگی اور آپ سنیں گے اور نعرے لگیں گے اور چلے جائیں گے. یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. یہ کراچی کے حق کی, پاکستان کی ترقی کی جد و جہد ہے. کراچی ترقی کرے گا, ملک ترقی کرے گا. ارے بھائی, ہم اس گئے گزرے حالات میں بھی جب پاکستان کے صرف انکم ٹیکس میں 41% 2,500 کروڑ روپے دے سکتے ہیں, تو اگر کراچی میں صحیح ڈیولپمنٹ ہو جائے پھر تو ہمیں فخر ہوگا کہ ہم پورے پاکستان کو اور زیادہ ترقی کرنے کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں ابھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں صرف ایک پریشانی ہے کہ لیتے تو سب کراچی سے ہو, دیتے اس کو کچھ بھی نہیں ہے. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر سے کہتا ہوں کہ اپنی اپنی پارٹیوں میں احتساب کریں. اپنی پارٹیوں کا, پیپلز پارٹی کا اگر کارکن مخلص ہے تو وہ سوال کر اپنی پارٹی سے کہ تم کراچی کو کیوں کچھ نہیں دیتے ہو. پی ٹی آئی کے ورکر کا یہ حق ہے کہ وہ پوچھے اپنے پارٹی کے چیئرمین سے کہ کراچی پر آپ کیوں نہیں لگاتے ہو. ایم کیو ایم کا ورکر بھی پوچھے ایم کیو ایم والوں سے, اور ایک پی ایس پی کا ورکر بھی پوچھے. خیر ان کا کیا, وہ تو واشنگ مشین سے دھل کر آ گئے, وہ تو صاف ستھرے ہو گئے. سب سے پوچھو. اور میں ان تمام ورکر سے کہتا ہوں کہ آپ بحیثیت کراچی آئی, آپ بحیثیت پولیٹیکل ورکر, اگر آپ میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے تو جماعت اسلامی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. دین کی جد و جہد کرنی ہے, جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم موجود ہے. محبت کے زمزمے بہانے ہیں, یہ پلیٹ فارم موجود ہے. دیکھ لو آج سب موجود ہیں, سندھی, مہاجر, پختون, پنجابی, بلوچ, کشمیری, ہزارے وال, گلگتی, بلتی, میمن, گجراتی, کچھی, سب موجود ہیں الحمدللہ. یہاں پر بنگالی, برمی, سب موجود ہیں الحمدللہ, سب موجود ہیں. یہ ہے پاکستان اور یہ ہے امت مسلمہ. بلکہ ہمارے مسیح برادری, ہماری سکھ برادری, ہماری ہندو برادری بھی موجود ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو تو غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک ہوگا, وہ سلوک نہیں ہوگا جو اس ظلم کے نظام میں ایک شہری کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی آپ کو جوڑنے کی بات کرتی ہے. میں ان سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو کسی بھی پارٹی ایفیلیشن میں ہیں, کراچی کے حق کے لیے آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ کراچی اور جماعت اسلامی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کل بھی ہم نے کراچی کو تعمیر اور ترقی دی تھی, اور کراچی کے مسئلے کا حل ہے ہی صرف جماعت اسلامی کے پاس. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. لسٹ اٹھاؤ, ایک ایک پارٹی کو دیکھتے چلے جاؤ. بے شک 14 سیٹیں ہوں یا 4 ہوں یا 3 ہوں, بے شک صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو,
میں پیپلز پارٹی کے تمام ورکرز سے کہتا ہوں کہ وہ آپ اپنی ایک لسٹ اٹھائیں اور وہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کراچی کو ترقی دے سکتی ہے اور کیا دینا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کے ورکر سے میرا سوال ہے, اگر میڈیا کے ذریعے میری بات پہنچ رہی ہے, ایم کیو ایم کے ورکر سے پوچھتا ہوں, سپورٹر سے, اب تو وہ بھی ہل ول ہے, لیکن بہرحال ایک انرشیا ہوتا ہے, پچھلا ایک محبت کا تعلق تو ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے, کبھی جبر میں, کبھی محبت میں, کبھی اپنے آپ پہ ہردرمی ہوتی ہے کہ یار میں نے اتنے عرصے ساتھ دیا تو اب کیسے چھوڑوں, اگرچہ کہ آہستہ آہستہ سب ٹوٹ رہے ہیں. لیکن میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ ایم کیو ایم جو اس وقت موجود ہے, کیا ایم کیو ایم کے جتنے آف شوٹس پی ایس پی اور حقیقی مجازی فاروق بھائی, یہ جتنی ایم کیو میں موجود ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جو کراچی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے اس وقت؟ کوئی ایک بھی ہے جو کراچی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ اب آ جائیے پی ٹی آئی, بھائی پورے ملک میں تو آپ دودھ شہد کی نہریں بہا رہے ہوں گے, اسٹیٹ بینک کو ترقی آپ نے دے دی, اس کو فل کنٹرول میں لے لیا, آئی ایم ایف سے آزاد کر دیا, ماشاءاللہ ایسا ہی کیا ہے, آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں براہ راست دے دیا, پہلے ذرا سا ایک اسٹیپ تھا, اب وہ اسٹیپ بھی ختم کر دیا. وہ دودھ شہد کی نہریں آپ نے ملک میں بہا دی ہیں, کے پی میں بہا دی ہیں, اچھا کیا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے 14 ایم این اے, 21 ایم پی اے, 30 ایم پی اے, یا ان کی جتنی اس وقت کراچی کی ٹیم ہے, کوئی 4 نام بتائیں جو کراچی کو پورا جانتا بھی ہو, کوئی ایک نام بتائیں جو کراچی کے مسئلوں کو سمجھتا بھی ہو, جس کی 80% ممبران ایک مخصوص علاقے میں رہتے ہو, وہ کراچی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کسی کی سمپتھی ہو سکتی ہے اپنی پارٹی لیڈر کے ساتھ, لیکن کراچی کا مسئلہ پی ٹی آئی حل نہیں کر سکتی. یہ بات بالکل حذر من الشمس سے واضح ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے, نوشتہ دیوار ہے, سامنے لکھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, یہ حکومتی جماعتیں یہ اپنا کراچی کے حوالے سے پورا کر چکی ہیں. اب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن اس دعوے کے پیچھے ایک حقیقت موجود ہے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب عبدالستار افغانی صاحب کے پاس یہ بلدیہ آئی تو میں سب سے پوچھتا ہوں, کراچی کے تمام لوگوں سے, پاکستان بھر کے لوگوں سے, میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین سے اور ایم کیو ایم کے چیئرمین سے اور ایم کیو ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں ادھر ادھر لندن مندن سب جگہ, سب سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی سچ بول سکتا ہے تو بتائے کہ افغانی صاحب کے زمانے میں ترقی نہیں ہوئی. اور پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں کراچی میں ترقی نہیں ہوئی؟ سب کہتے ہیں, اب تو سب ایک دوسرے کے خلاف الزام لگا رہے ہوتے ہیں, اور سب کہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان نے کراچی کو آگے بڑھایا اور ایمانداری سے بڑھایا اور پوری ٹیم نے بڑھایا. ایک بات ہے جو مایوسی پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور وہ ایڈریس کرنی ہوگی ہمارے سارے کارکنوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ نہیں ملتے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو چیلنج سمجھیں, ایک تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو مت ہے یہ غلط ہے. ہمیں تو ووٹ 1958 میں اہل کراچی نے دیے تھے, اور سویپ کیا تھا جماعت اسلامی نے کراچی میں, اور کراچی اس وقت پاکستان کا کیپٹل تھا. 3 مہینے بعد ماشاءاللہ لگ گیا. اس کے بعد جب نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم بنے, اس وقت ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا, لیکن 2002 میں تو ایم کیو ایم موجود تھی. ہم نے ان کو 5 سیٹیں تو براہ راست ہرا دی تھی, اور کم از کم 4-5 تو ایسی ہوں گی جس میں زبردستی نتیجہ تبدیل کیا گیا تھا. ایم کیو ایم کو پوری طاقت کے ساتھ ہم نے شکست دی تھی. کیوں نتیجہ تبدیل کیا جاتا ہے؟ اور 2005 میں تو تمام سرویز بتا رہے تھے کہ نعمت اللہ خان کو لوگ دوبارہ لانا چاہتے ہیں. پھر کیوں ہم پر جو ہے مسلط کر دیا گیا تھا؟ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دینا نہیں چاہتے یا ووٹ دیتے نہیں ہیں. آخری انتخاب جس میں 14 سیٹیں جیتی پی ٹی آئی نے اور 4 ایم کیو ایم نے اور 3 پیپلز پارٹی نے, اس میں بھی جماعت اسلامی کے امیدواروں کو 3.5-4 لاکھ ووٹ ملے ہیں. تو اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں, ہم ڈیپ روٹڈ ہے, گراس روٹ لیول پہ ہمارا کام ہے. اور جب سے حق تو کراچی تحریک آگے بڑھ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رجوع بھی ہے. بس اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, لوگوں کے دروازوں تک پہنچنا ہے, ان کے مسائل میں دلچسپی لینی ہے. اور آج میں اس دھرنے میں تمام کارکنان جماعت سے اور ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے, تراویح کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے. تو عبادات کیا سکھاتی ہیں ہمیں؟ اب تو ہوتا غلام ہے, اپنے رب کا غلام ہے. تو جو رب کا غلام ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے,
اور قرآن تو پیغام انقلاب ہے، اور رمضان مبارک میں ہی اللہ کی مشیت تھی کہ اسلام اور کفر کا جو سب سے بڑا مارکا ہے، اگرچہ اس کے نمبرز 313 اور 1000 تھے، لیکن تاریخ کا رخ اس نے بدل دیا تھا۔ غزوہ بدر وہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی، فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں صرف ایک کام کیا جائے گا۔ جب رمضان المبارک میں تیروں اور تلواروں سے، جب رمضان المبارک میں مزاحمت کے میدان میں پوری دنیا کے مسلمان جد و جہد کر سکتے ہیں، تو اس رمضان المبارک میں اگر میں آپ سے کہوں کہ سی ایم ہاؤس پہ پہنچیں گے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے مجھے روزہ بہت لگ رہا ہے، آپ یہ تو نہیں کہیں گے تراویح تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر بیٹھ کر، آپ کو سحری بھی کرائیں گے، نہیں ملے گی تو پانی سے کھجور سے سحری کر لیں گے، لیکن ہم سی ایم سے یہ تو پوچھیں گے کہ یہ جو غاصبانہ ایکٹ ہے یہ کیوں ہے؟ آپ شہری حکومت کا جو صحیح نظام ہے وہ کیوں نہیں لاتے؟ ہم تو کہتے ہیں آپ لاڑکانہ اور جیکباباد کو بھی اختیار دو اور کراچی کو بھی اختیار دو۔ اس لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم رمضان المبارک میں سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دیں، اور آپ اس کے لیے تیار ہیں تو اس پیغام کو گلی گلی محلے محلے پہنچائیں گے آپ، ورنہ عید کے بعد تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ تعالی، عید کے بعد تو آنا ہی آنا ہے سی ایم ہاؤس۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، مزاحمت، کشمکش، جد و جہد میں زندگی ہے۔ کارکن تھکتا اس وقت ہے جب وہ کام نہیں کرتا، یا وہ ذرا ہومیوپیتھک قسم کا کام، میرے ہومیوپیتھک کے بھائی ذرا ناراض نہ ہو، ہومیوپیتھک قسم کا کام کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، مزاحمت میں لوگ زندہ ہوتے ہیں، کشمکش میں لوگ آگے بڑھتے ہیں، جد و جہد کے نتیجے میں تحرک پیدا ہوتا ہے اور کام میں بھی مزہ آتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو پھر اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اب گلی محلوں کی سطح پر، یہ آج کے بعد تاریخ تبدیل ہو رہی ہے انشاءاللہ کراچی کی۔ آپ نے جو آج پاور شو کیا ہے یہ بہت سو کی نیندیں اڑائے گا، بہت سے متبادل سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی برسر اقتدار ہیں یا صاحب اختیار ہیں کراچی کے ساتھ، اب اگر وہ صحیح سلوک کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ وہ سامنے کہتے ہیں، تو وہ کراچی کو، اہل کراچی کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں۔ ایسا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب کو برابر لا کر کھڑا کریں، میڈیا پہ جبر نہ کریں کہ فلاں کی تقریر لائیو سب پہ لازمی نشر کی جائے گی اور فلاں کو کاٹ دو، یہ جبر نہ کیا جائے کہ اس کو پروجیکٹ کرو اور اس کو ڈاؤن کر دو۔ لیول پلینگ فیلڈ دیجئے، سب کو محنت کرنے کا موقع دیجئے، سب اپنی تاریخ لے کر آئیں گے، سب اپنے مستقبل کا نقشہ پیش کریں گے، پھر جس کو کراچی کے عوام چاہیں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ زبردستی کی مینجمنٹ، واشنگ مشینیں اب نہیں چلیں گی، ویسے بھی لوگ ان واشنگ مشینوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب سارا عمل دہشت گردی کا، بھٹا خوری کا جاری تھا تو سب اس کے اندر شریک تھے۔ 1 اگست 2016 تھا شاید، اس کے بعد سارے اچھے بچے بن گئے۔ اب جو بھٹا خور پکڑا جائے گا وہ لندن کا قرار پائے گا، اب جو دہشت گرد ملے گا وہ لندن کا ہوگا، اور باقی سب دودھ کے دھلے ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سانحہ بلدیہ، جس کو اب تقریباً 9 سال ہو گئے، سانحہ بلدیہ کے جو 259 انسان جلائے گئے تھے، اس کے جو مجرم ہیں، جن میں سے کچھ کو آدھا انصاف ہوا ہے، سزا ہوئی ہے، اور ان کو بھی نکلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جو ان کے سرپرست تھے جو آج بھی مختلف پارٹیوں میں موجود ہیں اور جو ان مجرموں کی وکالت بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے شہر کے مزدور جلا دیے جائیں اور جو جلانے والے ہیں ان کو واشنگ مشین سے دھو دیا جائے؟ یہ دھندا نہیں چلے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے جماعت اسلامی ایک امید بنے گی انشاءاللہ، اور بن گئی ہے۔ آپ گلی محلے میں جائیں، پبلک ایڈ کمیٹیاں قائم کریں، ادارہ نور حق میں تو رش لگا ہوتا ہے، سوسائٹیز کے لوگ آتے ہیں، بیریا ٹاؤن کے لوگ آتے ہیں، مہران جو ہے سوسائٹی اس کے لوگ آتے ہیں، عظیم آباد سوسائٹی کے آتے ہیں، نعمان گارڈن کے لوگ آتے ہیں، بہت سی سوسائٹیوں کا تو نام بھی مجھے یاد نہیں آتا، ماہم کوئی ایک سوسائٹی تھی، اس کے لوگ آتے ہیں، کہ ساری سوسائٹیاں والے آ کر رونا روتے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کچھ ہمارے ڈسٹرکٹس نے، اضلاع نے ان تمام چیزوں کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا ہے،
ہمارے تمام ضلعی ذمہ داران اس کام کو اپنا کام سمجھیں، ہمارے تمام کاموں میں اس کو ایک ترجیحی فہرست کے اندر شامل کریں۔ کسی کا گھر گرتا ہے اور ناانصافی سے گرتا ہے تو ہمارے امیر ضلع اور نظم ضلع کا کام ہے کہ اس مظلوم کے ہاتھ توڑ کر کھڑا ہو۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اورنگی نالے کے جو متاثرین ہیں، ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے حق میں ہے کہ نالا کشادہ ہونا چاہیے، ہم اس کے حق میں ہے کہ وہاں سڑک بننی چاہیے، لیکن ہم آئینی اور انسانی بنیادی جو حق ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو متبادل ملنا چاہیے، اس متبادل کے بغیر گرانے کے حق میں نہیں ہے۔ اور جب مدثر انصاری نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو وہاں پر ان کی FIR کاٹی گئی ہے۔ ان FIRوں سے ہمارا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ حق فراہم کریں۔ اسی طرح یہ سوسائٹیوں کے لوگ ہیں، اسی طرح گلی محلوں میں سڑکوں کا مسئلہ ہے، جس طرح 4K چورنگی پر تحریک چل سکتی ہے اور کام آگے بڑھ سکتا ہے، جس طرح یونیورسٹی روڈ کی تحریک چل سکتی ہے، منگو پیر روڈ کی چل سکتی ہے، میران ہائی وے کی چل سکتی ہے، ماڑی پور روڈ کی چل سکتی ہے، تو اس وقت تو پورا شہری کھنڈر بنا ہوا ہے۔ ہر جگہ پر آپ احتجاج بھی کریں، لوگوں کو ساتھ ملائیں، کمیٹیاں بنائیں۔ ہم عنقریب اپنے پبلک ایڈ کمیٹیوں کا جو ایک جال پھیلائیں گے اس شہر میں انشاءاللہ، آپ اس کے رسپانسیبل بنیں کہ آپ جگہ جگہ لوگوں کو ساتھ ملائیں۔ پھر وہ ایک بڑا کنونشن بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو ایک اور امید کا پیغام ملے۔ اس لیے یہ ہماری جو جد و جہد ہے ہمہ جہتی ہے، ایک طرف احتجاج ہوگا سڑکوں پر، دوسری طرف عدالتوں میں جائیں گے، تیسری طرف لوگوں کو ساتھ ملا کر مقامی مسائل حل کریں گے، ان محکموں میں ان کو مجبور کریں گے، جس طرح نادرا سے لوگوں کا مسئلہ حل کرایا اور گیس الیکٹرک پہ بھی پریشانی طاری ہو جاتی ہے جب جماعت اسلامی کا نام کوئی لیتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اوور بلنگ اور یہ اس طرح سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب، اس کے خلاف بھی آپ منظم ہو، یہ سارا آپ کام کریں، یہ آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا کام ہے، یہ خلق خدا کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا دین کا کام ہے۔ اور اپنی تمام تنظیم کو وسعت بھی دیں، لوگوں کو سمجھائیں جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے۔ یہ صرف پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، زندہ باد مرد آباد کی پارٹی نہیں ہے، یہ دین کو قائم کرنے والی پارٹی ہے۔ یہ فرقہ پرست کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا ایک پورا وہ ورلڈ ویو رکھتی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی اہم کہنا چاہتا ہوں، اس وقت شہر کراچی میں جتنی بھی مذہبی اور مسلکی اکائیاں ہیں وہ سب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے لیے امید صرف جماعت اسلامی میں ہے۔ بریلوی مسلک ہو، دیوبند مسلک ہو، اہل تشیع کا مسلک ہو، اہل حدیث مسلک ہو، یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ہم ابھی پچھلے دنوں بوری بازار گئے، وہاں جس طرح والہانہ استقبال ہماری بورا جماعت کے لوگوں نے کیا، سب آپ کو امید سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ ان ساری مذہبی اکائیوں کے لیے اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی جو اپنے اپنے کسی علاقے میں ہو سکتا ہے مضبوط ہو، لیکن یہ کراچی میں اس کے سارے ورکر آپ کی قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بھی وسعت پیدا کریں، آپ بھی کشادگی پیدا کریں، پورے کراچی کو لیڈ کرنا ہے تو ظرف بھی بڑا کرنا ہوگا، جد و جہد بھی تیز تر کرنی ہوگی۔ اس لیے آج تو صبح سے آپ چلے ہوئے ہیں اور میں آپ کی مشاورت کی بات مان لیتا ہوں، اور آج کا اجتماع ہم یہاں پر اس نوٹ کے ساتھ ختم کر رہے ہیں کہ یہ جو جتنے مسائل وفاق سے متعلق ہیں، وفاق کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ گورنر کا کوئی نمائندہ آئے یا نہ آئے، اس سے فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ خود جب ان سے الگ الگ بات کرو تو اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے لیکن ہم عوامی پریشر کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے سے کراچی کو ایک آواز دینا چاہتے ہیں۔ آج کے بعد سب سن لیں کہ کراچی سویا ہوا نہیں رہے گا، اب کراچی بولے گا انشاءاللہ تعالی، اب کراچی آواز دے گا، اب کراچی اپنا حق مانگے گا، اب کراچی ظلم کے خلاف متحد ہوگا۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں آپ کو آج کی زبردست دھرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ CM ہاؤس کا پروگرام عید کے فوراً بعد، اور اگر زیادہ گڑبڑ ہونے لگی تو رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یہاں آنے والے تمام لوگوں کو، جد و جہد کرنے والے تمام لوگوں کو یا اللہ بہترین اجر سے نواز دے۔
یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, اسٹریٹ کرائم سے ہماری جان چھڑا دے. یا رب العالمین ظلم سے نجات عطا فرما, ظالموں کے مقابلے میں ہمیں سفارہ ہونے کی توفیق عطا فرما, لوگوں کے لیے ایک امید اور یقین کا پیغام بننے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے حالات کو بدل دے, ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں ساری کامیابی عطا فرمائے. جو دین کے خلاف سازشیں بین الاقوامی سطح پر ہو رہی ہیں, جو ملک کی معیشت کو قبضہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو ناکام فرما. اور یا رب العالمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ.